बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनकही बातें नादिया के संग। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्टोरी जिसका नाम है चौको परी फ्रॉम द बुक परी की बातें सीजन 2 रिटन बाय मैम राबेल पीरजादा इन 2012। अगर आप चाहते हैं कि आप चौको परी को फुली एंजॉय करें तो आप जरूर सुनिएगा फूलों की शहजादी फ्रॉम द बुक परी की बातें सीजन 1 और इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चौको परी। नन्ही नन्ही फाख्ताएं टोलियों की सूरत में जगह जगह कुमकुमें सजा रही थी। साथ ही साथ जुगनू भी ग्रुप की सूरत में उनके हमरा उन कुमकुमों में रोशनी भर रहे थे। टेडी बेयर्स हाथ में तूतियां संभाले हर थोड़ी देर बाद बजाते और अपनी खुशी का इजहार करते। रंग बिरंगी चिड़ियां भी चोंच में फुलझड़ियां दबाए आसमान पर हसीन राह गुजर बना रही थी। मिक्की एंड मिनी माउस स्नो स्प्रे हाथ में थामे हर थोड़ी देर बाद हवा में उछाल देते मानो हर शय जैसे बर्फ से नहा गई हो। डोनाल्ड डक भी पार्टी पॉपर्स हाथ में उठाए बड़ी बेचैनी से उस जानिब देखते जहाँ से उन सब के चीफ गेस्ट ने आना था। निंजा टर्टल्स भी ड्रम्स गले में सजाए उन पर मुख्तलिफ धुन सेट करने में मसरूफ नजर आते। वुडी वुड पैक बड़े बड़े रंग बिरंगे बैलून खिलाते और हवा में छोड़ देते। कुछ तो रास्ते में ही फट जाते और कुछ नेट की छत से टकराकर मंजर को मजीद दिलकश बनाते मानो हर तरफ ही हलचल मची हुई थी। क्यों ना होती उन सब की रौनक जो उन सब के दरमियान वापस आ रही थी। दो आंखें बड़ी बेताबी से अपनी जिंदगी को ढूंढ रही थी जब ऑस्ट्रेलियन तोते नन्हे नन्हे बम हाथों में उठाए दाखिली दरवाजे से अंदर आते नजर आए और थोड़ी देर बाद 8-10 पिंक पैंथर्स बड़ा सा बॉक्स थामे मरकजी मकाम पर आए और बड़ी एहतियात से उसकी जगह पर उसको रखा। बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था उन सब ने इस दिन का। आज वो सब उसको 12 साल के बाद देख रहे थे। जब वो 8 साल की थी वो उन सब को रोता छोड़ गई थी, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि जिला वतन की गई थी। जी बिल्कुल, एंड्रो और फेरी की अकलौती वारिस सफायर, जिसको बिगाड़ने में उसके ग्रैंड पा का हाथ था, यानी एंड्रो के फादर, जिसने सारी जिंदगी अपने बेटे को इग्नोर किया और अपनी पोती को इतना प्यार दिया कि वो लाडो में बिगड़ ही गई, जो मौका पाते ही सबको चकमा देकर अपने ग्रैंड पा के पास पहुंच जाती। हमारी सफायर पैदाइशी चॉकलेट की शौकीन थी। उसकी फरमाइश पर उसकी ग्रैंड पा ने चॉकलेट वैली बना दी जहाँ सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट मौजूद थी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की चॉकलेट, बाउंटी के फूल, रिफेलो की व्हाइट एंड ब्लैक फानूस, किट कैट की बाउंड्रीज, मार्स की रोड्स, स्नीकर्स के पहाड़, डेयरी मिल्क की नट्स वाली नहरें और भी किस्म किस्म की चॉकलेट्स मुख्तलिफ अशकाल में तराशी गई थी। व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की ये वैली आंखों को खैरा करती। जब भी हमारी चौको परी अपने ग्रैंडपा के पास आती तो चॉकलेट की दीवानी चॉकलेट खूब खाती और खिलाती, यहाँ तक कि उसके लिबास को भी चॉकलेट खाने का शर्फ हासिल होता। हमारी लिटिल फेरी हमारी चौको परी फ्लावर लैंड में टाइगर फ्लावर में रहती थी। रोज सुबह उस बेचारे की पंखड़ियां जमीन पे गिरी मिलती और उसका बिस्तर भी चॉकलेट की ज्यादती का शिकार लगता। पता नहीं कौन सी शरारती रूह उसमें बसती थी जो हर किसी के नाक में दम किए रखती। चौको परी हू बहू प्रिंसेस फेरी की डिट्टो कॉपी थी, पर मिजाज OMG गॉड हेल्प, सोने पे सुहागा। सफाई की पैदाइश पे बहुत सी फेरी भी उसको देखने आई और फेरी गॉड मदर ने उसको तोहफे में नन्हे मुन्ने से विंग्स दिए। साथ वाले मुल्क में एक खतरनाक दियो रहता था। जब उसको खबर मिली तो वो तैश में आ गया और लिटिल फेरी के दीदार को चला आया। उसके डर से पूरा फेरी लैंड दहल गया, हर शय साकित हो गई। जब वो सफायर के करीब गया तो बजाय डरने के तो सफायर उसको मोटी मोटी सी ग्रीन आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में गहरी नीली धारें उसको मजीद दिलकश बनाती थी। उसने दियो को देखते ही मुंह से आवाजें निकालनी शुरू कर दी, मानो जैसे उसको डराने की कोशिश कर रही हो। याद रखिए हमारी सफायर उस वक्त सिर्फ 3 माह की है। दियो को ये बच्ची बहुत पसंद आई। उसने झट उसकी निस्बत अपने छोटे बेटे से कर दी और उसको कुछ मैजिक भी तोहफे में दे दिया। प्रिंस और प्रिंसेस बहुत घबराए, पर वहाँ परवाह किसको थी। पता नहीं दियो की शामत आई थी या इस फ्लावर लैंड में कोई चेंज आना था। इस लिटिल फेरी की वजह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। लिटिल फेरी भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। उसके विंग्स भी उसके साथ साथ ग्रो करने लगे। फ्लावर लैंड में सब ने एक अनोखा मंजर देखा। हमारी चौको परी चलती कम और उड़ती ज्यादा थी। शुरू में तो प्रिंस और प्रिंसेस उसकी अनोखी शरारतें देखकर लुत्फ अंदोज होते,
پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شرارتیں فلاور لینڈ میں تباہی کا باعث بننے لگی، کیونکہ لٹل فیری جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ اپنی اصل حالت گنوا دیتا، یا وہ بیچارہ چاکلیٹ میں نہایا ملتا۔ پرنسس فیری نے چوکو پری کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، کبھی ڈانٹ، کبھی پیار اور کبھی بہلا پھسلا کے، پر بے سود۔ وہ سدا کی شرارتی روح نہ سکون سے بیٹھتی نہ کسی کو بیٹھنے دیتی، اور جب بھی وہ شرارتیں کرتی ہوئی پکڑی جاتی تو کوئی نہ کوئی اس کو بچانے کو پہنچ جاتا، اس کا حمایتی بن کے۔ چوکو پری بھی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی۔ پرنسس فیری کا طوطا اوہو وزیر، وہ بیچارہ سب سے زیادہ چوکو پری کی شرارتوں کا شکار بنتا۔ کبھی بیچارہ چاکلیٹ میں نہایا ملتا تو کبھی وہ اس کو سوتے میں اٹھا کے فاختہ، مینا یا کسی اور طوطی کے گھونسلے میں چھوڑاتی۔ پھر بیچارے طوطے کی شامت اپنی چھیل چھبیلی واٹی سے آتی۔ وہ موٹی تازی طوطی وزیر کی جب شامت لاتی تو پورا فلاور لینڈ دیکھتا۔ ایک تو بیچارہ جس کے گھر سے پایا جاتا، پہلے وہ اس کی پٹائی لگاتے، پھر اس کی موٹی تازی طوطی اس کی ہیل والی جوتی سے خوب شامت لاتی۔ باقی وہی صحیح کسر فلاور لینڈ والے پرنسس کے ہمراہ مل کے لگا دیتے، اور ان سب کے درمیان ہماری معصوم سفائر اپنے ٹائیگر فلاور میں بیٹھی تعلیم کا مطالعہ کرتی ہوئی پائی جاتی۔ شروع میں تو پرنسس فیری بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، پر دھیرے دھیرے وہ اس سب کی وجہ ڈھونڈ چکی تھی۔ اس نے چوکو پری کو اپنے دربار میں حاضر کیا تو نیند سے آنکھیں مسلتے وہ سر جھکائے، ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے مؤدبانہ انداز سے بولی، یس مائی لارڈ۔ پرنسس فیری کا فلاور دھیرے دھیرے کھلنے لگا تو ہر طرف ونڈ چائم کی سریلی آواز گونج اٹھی، ہر شے ساکت ہو گئی۔ پرنسس فیری آہستہ آہستہ قدم پھولوں کے زینے پر رکھتی نیچے اتری اور 5 فٹ 6 انچ میں تبدیل ہو گئی۔ آج پرنسس فیری نے لیمن کلر کی حسین میکسی پہنی ہوئی تھی، گزرتے وقت نے اس کے حسن اور دبدبے کو مزید رونق بخش دی تھی۔ وہ آج بھی بالکل ویسی تھی، ایلیگنٹ، ڈیلیکیٹ اینڈ کوائٹ۔ اور اس کے برعکس ہماری چوکو پری ہنی بی کا گولڈن کلر کا ڈریس پہنے جس پر بلیک کلر کی سٹریپس بنی ہوئی تھی، اور اپنے ونگز کو بھی بی کے رنگ میں رنگے۔ اس وقت کوئی پری کم بلکہ کوئی شہد کی مکھی لگ رہی تھی۔ سفائر نے جھٹ چاکلیٹ پیچھے کی جانب گرائی۔ وہ جانتی تھی کہ فلاور لینڈ میں چاکلیٹ ممنوع تھی، اور اس کا سارا کریڈٹ بھی ہماری چوکو پری کو جاتا تھا، کیونکہ ہر شے کی بربادی کی ذمہ دار یہ کم وقت چاکلیٹ ہی تھی۔ تب پرنسس فیری بولی، سفائر۔ پرنسس فیری نے اوپر سے نیچے تک اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور بولنے کے لیے لب وا کیے، جب چوکو پری کے پیچھے سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ پرنسس فیری پریشانی سے سفائر کے پیچھے سے آنے والی آواز کی طرف متوجہ ہوئی، جب بیچارہ کچھوا چاکلیٹ میں نہایا براؤنی لنگڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ جی بالکل، چوکو پری نے اپنے ونگز میں چھپایا چاکلیٹ کی بالٹی اس پر انڈیل دی تھی، اور پھر سونے پہ سہاگا اپنا پاؤں اس غریب کے پاؤں پہ جما دیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پرنسس فیری نے گھور کے سفائر کی جانب دیکھا، جب طوطا یعنی وزیر لارنس فوراً سے آگے بڑھا اور بولا، مائی لارڈ، یہ کیچڑ میں گر گیا، اور کیچڑ میں اس پر مینڈکیوں نے حملہ کر دیا۔ پرنسس نے ٹرٹل کی جانب دیکھا تو اس نے جھٹ ہاں میں زور زور سے سر ہلانا شروع کر دیا۔ جب پرنس اینڈرو کی نظر اپنی ہنی بی پر پڑی تو ہنی بی نے پرنسس فیری سے نظر بچا کر دونوں آنکھیں ونک کی اور پھر منہ سے زبان نکالی۔ پرنس اینڈرو اپنی شرارتی گڑیا کی شرارتوں پر قہقہہ لگا اٹھا۔ تب پرنسس فیری نے پرنس اینڈرو کو گھورا تو اس نے جھٹ منہ پر سنجیدگی لانے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پرنس اینڈرو، مزہ آیا پرنسس فیری سے شادی کر کے؟ اس کو وہ دن یاد آیا جب وہ شادی کے بعد اس کے فلاور لینڈ اس کے ہمراہ آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج اس کی وش پوری ہو گئی ہے۔ طوطا عرف وزیر رابن لارنس نے اس کو ایک پیپر تھمایا اور بولا، اس پر دستخط کرو، پھر ہی تم ہماری فلاور لینڈ میں رہ سکتے ہو۔ اینڈرو کے لیے تو یہ بات کسی خواب سے کم نہیں تھی کہ وہ فلاور لینڈ میں رہے گا، اور اس پہ پرنسس فیری کا ساتھ۔ اس نے بغیر پڑھے جھٹ پیپر پہ سائن کر دیے، پر خوشی تو اس کی تب غارت ہوئی جب وزیر نے اس کو 3 انچ پتنگے نما لباس کو زیب تن کرنے کو کہا۔ اینڈرو حیرت اور بے یقینی سے بولا، کیا؟ طوطے نے بیزاریت اور ناگواری سے اس کی بات دہرائی، کیونکہ اس کو یہ باشندہ کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ کیا کیا لگا رکھی ہے؟ بہرے ہو کیا؟
نہیں بلکہ اندھے بھی مسخرے. یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ چونچ میں دبائے پرنس اینڈرو کی طرف اچھالا. کاغذ کی تحریر کچھ یوں تھی: میں پرنس اینڈرو ہمیشہ اس فلاور لینڈ میں ایک پتنگا بن کر رہوں گا، اور اب میرا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. میں فلاور لینڈ کے تمام رولز فالو کروں گا، اور اگر میں نے کبھی بھی کوئی رول توڑنے کی کوشش کی تو گہرے کنویں میں کود جاؤں گا جہاں خطرناک نیولے میرے ساتھی ہوں گے. اس کے علاوہ سب کچھ قاعدے کے مطابق ہوگا، جیسا کہ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، یہاں تک بولنا بھی، اور ہنسنا. باپ رے باپ، باقی سب تو قابل قبول تھا، پر یہ بات پرنس کو کچھ خاص پسند نہ آئی کہ اس کو ایک پتنگے کا روپ دھارنا پڑے گا، یعنی کہ اس کی پرنسس بیوٹی اور وہ بیسٹ. اس نے ایک جھرجری لی اور بولا: طوطے، اوہ وزیر صاحب، باقی سب تو ٹھیک ہے، پر نہ پرنسس کوئی شمع ہے اور نہ میں کوئی پروانہ، تو اس لیے آپ مجھے ایک جگنو کا لباس لا دیجیے. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیا کسی لینڈ کا پرنس پروانہ اچھا لگے گا؟ اس نے زمانے بھر کی مسکینیت چہرے پر سجانے کی بھرپور ایکٹنگ کی، کیونکہ فی الحال وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا. تھوڑی دیر طوطا سوچتا رہ گیا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولا: مسخرے کے پاس دماغ بھی ہے. اس سے پہلے اینڈروز کی جانب بڑھتا طوطا ٹیں ٹیں کرتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا. وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب اسے محسوس ہوا کہ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے اور اس کا جسم ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ وہ پھر سے جگنو بن رہا ہے. اس نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور ایک جگنو بن گیا، اور پھر بولا: تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اینڈرو. پھر فضا میں روشنیاں بکھیرنے لگا، اور اس کے برعکس ہماری چوکو پری اپنے پیرنٹس کے جاتے ہی اپنے ہاتھ ہوا میں پھیلائے ایک ننھی منی سی پری بن گئی. خیر اس وقت تو وہ کسی شہد کی مکھی سے کم نہیں لگ رہی تھی. نیچے سب نے سکھ کا سانس لیا جب طوطے وزیر کو اپنے ناک پہ کچھ محسوس ہوا. جی بالکل، ہماری چوکو پری اس کا ناک دبائے پینڈولم کے مانند ہلا کے بولی: تھینک یو ماچو. طوطا چڑ گیا اور ٹیں ٹیں کرنے لگا کیونکہ ماچو اس کی چھیڑ تھی. چوکو پری نے ماموں اور چاچو کو ملا کر ایک نئی ہی ڈیزیگنیشن اس کو دے دی تھی، اور وہ نہ اینڈرو کا بھائی بن کے رہنا چاہتا تھا اور پرنسس فیری اس کی سسٹر. گاڈ فوربڈ. یہ دیکھ کر کچھوا ہنسنے لگا جب جھٹ ہماری چوکو پری نیچے اتری اور کچھوے کی چیخ کھینچ کے بولی: سو کیوٹ ٹوٹو انکل. اور جھٹ فضا میں غائب ہو گئی. بیچارہ ٹوٹو انکل منہ کھولے سمجھنے کی کوشش ہی کرتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. رات کی چادر فضا میں چھاتے ہی سب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے سوائے ہماری چوکو پری کے. دھیرے دھیرے ٹائیگر فلاور کی پنکھڑیاں کھلنے لگی اور ہماری چوکو پری سٹار نائٹ ڈریس پہنے اس میں سے نمودار ہوئی. پھر فلائی کرتے ہوئی درخت پر پہنچی جہاں اس کے ماچو کا گھونسلہ تھا. اس نے اپنے جادو کے زور سے طوطے کو باہر نکالا جو بیچارہ اس وقت نیند کے مزے لوٹ رہا تھا. چوکو پری نے اس پر چاکلیٹ ساس کی بالٹی الٹا دی. وہ بیچارہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، پھر ٹیں ٹیں کرنے لگا. جب اس کو اپنے سامنے ننھی آفت نظر آئی، وہ بیچارہ طوطا بلیک چاکلیٹ میں نہایا عجب مسخرہ لگ رہا تھا، پر اس کو اپنی جان پیاری تھی، اس لیے کچھ بولنے کے بجائے اس کا اشارہ سمجھتے ہی اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، پھر گہرے کنویں کے پاس لے آیا. احتیاط سے دونوں کنویں کی گہرائی میں اتر گئے. چونکہ کنویں میں اندھیرا بہت تھا اور ساتھ ہی ساتھ نیولوں کی آوازیں اس کو مزید ہولناک بنا رہی تھیں، تو چوکو پری نے اپنے میجک سے پورے کنویں کو روشن کر دیا اور تمام نیولوں کو اسٹیچو بنا دیا، کیونکہ نیولوں کی آوازوں سے پورا فلاور لینڈ جاگ جاتا اور پھر وہ دونوں پکڑے جاتے. دونوں پانی کی گہرائی میں اترتے چلے گئے یہاں تک کہ کنویں کا سوراخ نظر آ گیا اور وہ جھٹ کنویں میں پانی کے ہمراہ ہی باہر نکل گئے. پھر دونوں نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور محل کی جانب اڑ گئے. دوسری جانب کنگ بڑی بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا. اس نے اپنی نظریں آسمان کی جانب مرکوز کی ہوئی تھی جہاں سے اس کی لاڈلی نے آنا تھا. جی بالکل، چوکو پری نے. بادشاہ کو وہ دن یاد آئے جب وہ سینری ہاتھ میں تھامے بار بار اس کو تکتا رہتا اور اپنے بیٹے سے معافیا مانگتا رہتا. جانے کتنے دن اور راتیں گزر گئے. بادشاہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. وہ سارا دن بیٹھا سینری سے باتیں کرتا رہتا. کنگ کی نظر طوطے پر پڑی تو اس کو یاد آیا
کس طرح سے وہ اور پرنسس فیری محل میں آئے تھے۔ اس نے جھٹ طوطے کی پک پر ہاتھ رکھا اور مخاطب کیا، طوطے میاں مجھے میرے پرنس سے ملوا دو۔ بادشاہ خود بھی ایک اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ 2 سے 3 بار اس نے طوطے کو پکارا اور اس کی پک پہ زور دیا، جب اچانک بادشاہ کے منہ سے کراہ نکلی، چونکہ طوطے عرف وزیر سینری سے باہر آ چکے تھے، اور جھٹ بولا، میں وزیر ہوں، طوطا نہیں، اور دوسرا کیا مجھے مارنے کا ارادہ تھا اس بھری جوانی میں؟ پھر اطراء کے کیٹ واک کرنے لگا۔ کنگ حیرت اور بے یقینی سے طوطے کو تکنے لگا، اور پھر آگے بڑھ کر طوطے سے مخاطب ہوا، ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر، آئی وانٹ ٹو میٹ مائی سن، ہیلپ می پلیز۔ طوطے نے کنگ کی جانب دیکھا۔ کنگ کی آنکھوں میں اسے کرب اور خوف نظر آیا، اپنے لختے جگر سے بچھڑنے کا خوف۔ طوطا آگے بڑھا اور بولا، مائی لارڈ، ڈونٹ یو وری، یور سن از ایبسولوٹلی فٹ اینڈ فائن۔ یہ کہہ کر اس نے سینری کا رخ بدل دیا۔ جب کنگ نے اپنے پرنس کو دیکھا، جو پرنسس کے ہمراہ جھیل کنارے دربار لگائے بیٹھا ہے اور وہاں کی رعایا کے مسئلے سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کنگ جہاں اپنے پرنس کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہوا، وہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر سنجیدگی اس کو مضطرب کر گئی، کیونکہ اس کا پرنس تو ہر دم خوش رہنے والوں میں سے تھا، اور یہ اداسی۔ وہ پھر سے طوطے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، لارنس، مجھے میرے سن سے ملوا دو، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم۔ طوطا کنگ کی حالت دیکھ کر آگے بڑھا اور ادب سے سر کو خم کر کے بولا، مائی لارڈ، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ جادوئی دنیا ہے، یہاں جو چلا جائے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ کنگ کی حالت بگڑنے لگی۔ جب طوطا ٹیں ٹیں کرتا اس کے پاس آیا اور بولا، مائی لارڈ، اگر کسی نے اس فلاور لینڈ کی حد پار کرنے کی کوشش کی تو وہ برقی تاروں سے بھسم ہو جائے گا۔ قریبی ملک میں ایک دیو رہتا ہے، یہ جادوئی دنیا اس کی ہے، اسے جو بھی بھا جاتا ہے وہ اسے اپنی جادوئی دنیا میں قید کر دیتا ہے، نہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ پر آپ پریشان نہ ہوئیے، میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ اس سینری کو اپنی دیوار پہ نصب کروا دیجئے اور اس انداز سے شیشے نصب کروائیے کہ اس سینری کا عکس ان نقشوں پر پڑے، تو آپ کے محل کا ایک گوشہ فلاور لینڈ کا ہی حصہ لگے گا، جہاں آپ اپنے لختے جگر کو دیکھ اور محسوس کر پائیں گے، ہاں پر گفتگو نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ آواز سننے سے بھی قاصر رہیں گے۔ کنگ پھر سے مضطرب نظر آنے لگا اور بولا، کوئی اور راستہ نہیں؟ اور تم کس طرح سے باہر آ جاتے ہو؟ طوطے نے کنگ کو گھورا اور جھٹ سینری میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ آوازیں ہی دیتا رہ گیا، پر بے سود۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے محل کا ایک بڑا حصہ فلاور لینڈ کے لیے فکس کر دیا اور پھر بڑے بڑے اچھے نصب کروائے، جہاں سے کنگ بآسانی اپنے بیٹے کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے فرتے جذبات سے اپنی آنکھیں کھولی۔ جی بالکل، چوکو پڑی بڑے مزے سے اس کے کندھے پر بیٹھی، اس کے بالوں میں چھوٹی چھوٹی پونیاں لگا رہی تھی۔ بادشاہ ہنستا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے اور ساتھ ہی ساتھ غم کے بھی۔ چوکو پری فوراً سے نیچے اتری اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بادشاہ نے اس کی حرکت سمجھ کر فوراً سے کان پکڑ لیے اور اپنی ڈال سے بولا، مائی لٹل فیری، یہ آنسو تو خوشی کے ہیں، اپنی لاڈلی پوتی کے آنے کی خوشی میں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی 5 سالہ شرارتی پوتی کو اٹھایا، پھر وہ دونوں چوکو ویلی کی جانب چل دیے۔ جب طوطا اوہو وزیر پیچھے سے چلایا، بادشاہ نے اپنے قدم روکے، پھر تالی بجا کر کنیز کو بلایا اور اس کو اشارہ کیا۔ باندھی اشارہ سمجھ کر طوطے کو اپنے ہمراہ لے گئی، پھر ایک سونے کے گھونسلے کے پاس آ کر رکی۔ یہ نسٹ اتنا بڑا تھا جس میں 2 انسان بآسانی چل پھر سکتے تھے۔ یہ گھونسلہ کنگ نے خاص لارنس کے لیے بنوایا تھا، جس میں دنیا بھر کی تمام آسائش کی چیزیں موجود تھیں، ہر طرح کے نٹس، ہری مرچیں اور تمام طوطے کی پسندیدہ اشیاء۔ طوطا جھٹ گھونسلے میں گھس گیا اور خوب مزے کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صبح اس کی خوب پٹائی ہوگی اس کی طوطی سے، جب وہ اس کو گھونسلے میں نہ پائے گی۔ اس کو وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار سفائر کو اس کے گرینڈ پاس سے ملوایا تھا۔ گو یہ بہت رسکی تھا، ایک تو پرنسس سفائر صرف 1 سال کی تھی اور نیولے اس کو نقصان نہ پہنچاتے، اور اس پہ فلاور لینڈ کے رول کی خلاف ورزی۔ یہ سوچ کے ہی اس نے جھرجری لی، پھر مسکرا دیا۔ جب ٹائیگر فلاور کے پاس لارنس پہنچا تو اس نے دیکھا لٹل فیری شرارتوں میں مصروف ہے۔ لارنس کو دیکھتے ہی وہ جھٹ لارنس پہ سوار ہو گئی۔ طوطے کو اپنا کام آسان لگا اور وہ احتیاط سے اس کو کنویں کے پاس لے آیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح سے کنویں میں اترے
تب لٹل فیری کنویں میں کود گئی اور پورا کنواں روشن ہو گیا. طوطا حیرت اور خوشی سے اس میجیکل پرنسس کو دیکھنے لگا. پھر وہ اس کو جیسے جیسے اشارہ کرتا گیا، سفائر اس کو فالو کرتی گئی یہاں تک کہ وہ آسمان میں اڑنے لگے. لٹل فیری چونکہ کم سن تھی، اس لیے طوطے نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور وہ دونوں محل پہنچ گئے، جہاں کنگ اپنی نظریں فلاور لینڈ پر جما کے بیٹھا تھا اور گاڈ سے دعائیں بھی کر رہا تھا کوئی میریکل ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کو محسوس کر لے. جب اسے کسی بچی کی کھلکھلاہٹ سنائی دی، بادشاہ نے چونک کر اس جانب دیکھا تو لٹل فیری بول میں سے مزے سے چاکلیٹ نکال کے کھانے کی کوشش کر رہی ہے. کنگ کو یہ اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگا. وہ حیرت اور بے یقینی سے اس جانب بڑھا اور بولا، سفائر. سفائر نے کنگ کی جانب دیکھا اور ننھے ننھے ہاتھ واہ کر دیے. اس ٹائم لٹل فیری چاکلیٹ میں نہائی ہوئی تھی، ہاتھ منہ کپڑے یہاں تک کہ ونگز بھی چاکلیٹ میں نہائے ہوئے تھے. کنگ نے بڑی بےتابی سے اپنی گرینڈ ڈاٹر کو اٹھایا اور اس کے ننھے ہاتھوں کو چومنے لگا. لٹل فیری کو یہ لفظ اپنا اپنا سا لگا تو بے اختیار بولی اور پھر کھلکھلا کے شرارتیں کرنے لگی. اس دن محل میں سب نے ایک انوکھا منظر دیکھا. کنگ اپنی گرینڈ ڈاٹر کی شرارتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا. ان دونوں کے کہکہوں سے پورا محل گونج اٹھا. لٹل فیری ہر تھوڑی دیر بعد بول میں سے چاکلیٹ اٹھاتی، خود بھی کھاتی اور اپنے گرینڈ پا کو بھی کھلاتی. طوطا بڑی محبت سے یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا، پر اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. پھر چلایا. کنگ کی نظر جب طوطے پر پڑی تو جھٹ اس کے پاس آیا اور اس کو مشکور نظروں سے دیکھنے لگا. پھر طوطے سے مخاطب ہوا، بولو لارنس، تمہیں کیا چاہیے؟ جو مانگو گے آج وہ سب ملے گا. آج میں بہت خوش ہوں. وہ تو ٹھہرا طوطا، تو کیا فرمائش کرتا؟ جھٹ بولا، سونے کا گھونسلہ، دنیا جہان کے نٹس، ہری مرچیں اور بہت سی طوطیاں. بادشاہ بے اختیار ہی کہا لگا اٹھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہا، پرائم منسٹر کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، ان کے من پسند گولڈ کا نس تیار کروایا جائے. پھر اس نے اپنی لٹل فیری سے پوچھا کہ اس کو کیا چاہیے. لٹل فیری نے جھٹ بول سے چاکلیٹ نکالی اور کنگ کے حوالے کر دی. کنگ پہلے حیران ہوا، پھر ہنستا چلا گیا. وہ اپنی ننھی سی پوتی کو دیکھ رہا تھا جس نے چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال کر دی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی لٹل فیری کے لیے چوکو ویلی بنا دی. چرچ کی گھنٹیوں نے طوطے کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا. وزیر کو اچانک یاد آیا کہ صبح کی پو پھٹنے والی ہے. وہ جلدی سے اپنے گولڈ نس سے اڑا اور چوکو ویلی جا پہنچا. وہ جانتا تھا کہ یہ پوتی دادا یہیں پر ملیں گے. دونوں چاکلیٹ میں نہائے ایک دوسرے پر چاکلیٹ اچھال رہے تھے. تب طوطا وہاں آ پہنچا اور ٹیں ٹیں کرنے لگا. کنگ اور چوکو پری دونوں لارنس کی جانب متوجہ ہوئے. لارنس کو دیکھ کر چوکو پری جھٹ بولی، ماچو تھوڑی دیر. جب ماچو اپنا لقب سنتے ہی جھنجھلا اٹھا اور چڑ کے بولا، اگر 5 منٹ میں آپ میرے پیچھے نہ آئی فیری تو میں آپ کی شکایت جا کر پرنسس فیری سے کر دوں گا. پھر آپ کبھی بھی اپنے گرینڈ پا کے پاس نہ آ پائیں گی. اور چاکلیٹ گول گول آنکھیں گھما کے بولا، آپ سوچ لیں، آپ چلیں یا ابھی رکنا ہے آپ کو. چوکو پری یہ تو جانتی تھی کہ ماچو کے بغیر فلاور لینڈ کی سرحد پار کرنا امپاسبل، اسی لیے شرافت سے طوطے کے پیچھے چل دی. جب گرینڈ پا بولے، مائی لٹل گرینڈی چینج یور ڈریس، جب چوکو پری نے اپنے ڈریس کی جانب دیکھا تو اپنی پاکٹ سے ننھی سی اسٹک نکال کر گھمائی تو فوراً ہی ہماری چوکو پری کا ڈریس پھر سے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. پھر اس نے اپنے ہاتھ فضا میں پھیلائے اور ننھی منی سی چھوٹی سی اسٹار فلائی بن گئی. پھر تھوڑا سا نیچے کی جانب جھکی، اپنے گرینڈ پا کو ہگ کر کے بولی، جلد ملیں گے گرینڈ پا. پھر شرافت سے طوطے کے پیچھے چل دی. جب دونوں فلاور لینڈ پہنچے تو صبح ہونے والی تھی فلاور لینڈ میں. جیسے ہی طوطے نے اپنے گھونسلے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے ویسے ہی وہ بیچارہ ہوا میں الٹا لٹک گیا. جی بالکل، آپ کو کیا لگا ہماری چوکو پری اس کو چھوڑ دیتی؟ نہ جی نہ. طوطا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس لیے فوراً ہی پٹری پر آ گیا اور جھٹ بولا، پلیز گیو می پارڈن، پلیز گیو می پارڈن مائی لارڈ. طوطا بھی آخر چوکو پری کا ماچو تھا، مشکل وقت پہ پتلی گلی سے نکلنا اچھے سے جانتا تھا. فیری لینڈ میں ویسے تو سب فے کی زبان سمجھتے اور بولتے تھے، پر جب سے ہماری لٹل پرنسس آئی تھی وہ اپنے گرینڈ پا سے برٹش انگلش سیکھ کر آئی تھی، اس لیے سب کو اپنے رنگ میں رنگ دیا. فلاور لینڈ میں کسی نے بھی اس بات پر توجہ نہ دی کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ہماری چوکو پری بہت سے میجک جانتی ہے. یہ بھی شاید اسی کی ایک قسم ہے. وقت پنکھ لگا کے اڑنے لگا. ہماری چوکو پری بھی 8 سال کی ہو گئی
پر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری چوکو پری کی شرارتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئیں، لیکن ہر بار ہی اس کی شرارتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے تمام رشتہ دار تیار رہتے۔ جی بالکل، ماچو، ٹوٹو انکل، ٹیڈی بیئر ایکسیٹرا۔ یہ سردیوں کی ایک شام کی بات ہے۔ ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور پورا فیری لینڈ نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، پر اگر کسی کو سکون نہیں تھا تو وہ تھی ہماری چوکو پری۔ پرنس اور پرنسس فیری رات کو گشت کے لیے نکلے، پر یہ کیا، ننجا ٹرٹلز پیزے کا خالی ڈبہ ہاتھ میں تھامے منہ پھلائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ڈونلڈ ڈک بھی اپنے کان سے ماچس کی تیلی نکالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کان پکڑے چیخ رہی تھی۔ بیچاری فاختائیں اپنے گھونسلے کے باہر بیٹھی اپنے نسٹ کو دیکھ رہی تھی جس میں چاکلیٹ کا سونامی آ گیا تھا۔ یہی حال طوطوں اور چڑیوں کا بھی تھا۔ بہت سے ٹیڈی بیئر قطار میں ایک دوسرے پر اوندھے پڑے تھے کیونکہ ان سب کے پاؤں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے۔ پرنسس فیری تو شوق کے عالم میں یہ تمام تباہی دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، پر اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کا وزیر لارنس، چوکو پری کا ماچو، آسمان میں سر کے بل گول گول گھوم رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چلا رہا تھا، "Give me pardon, give me pardon, my lord." پرنسس نے جب غور کیا تو چوکو پری اس کی ٹانگ پکڑے اس کو فضا میں گول گول گھما رہی تھی۔ پرنسس کو دیکھتے ہی سفائر نے اس غریب کو فضا میں ہی چھوڑ دیا اور وہ بیچارہ سر کے بل کیچڑ میں آ گرا جو برف کی وجہ سے ایک سلش کی صورت میں نظر آتا تھا۔ پھر سلش نما کیچڑ میں غوطے کھانے لگا۔ پرنسس کا اشارہ پاتے ہی صفائی نیچے کی جانب آئی اور آتے آتے بھی ٹالی پر بیٹھے کوے کو چٹکی کاٹنا نہ بھولی۔ وہ بیچارہ کراہ کے کائیں کائیں کرنے لگا۔ چوکو پری نیچے پہنچتے ہی 3 انچ سے 4 فٹ 2 انچ میں بدل گئی۔ ٹائگرس لباس پہنے، اپنے ونگز کو بھی لباس کے ہم رنگ رنگے، باب ہیئر کٹ جس پر مہنگی کلر کا ڈائی کیا ہوا تھا اب ہوا میں اڑنے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، پاؤں میں پنجے نما جوتے۔ سچ میں وہ اس وقت ایک پری کم اور ایک ٹائگرس لگ رہی تھی، وہ بھی وائلڈ ٹائگرس۔ پرنسس فیری نے اوپر سے نیچے تک سفائر کو گھورا اور پھر بولی، "سفائر، آپ کا پرنسس ڈریس کہاں ہے؟ اور یہ بال؟" سفائر جھٹ بولی، It's a fashion, you dad. یہ کہہ کر اس نے اینڈرو کے گلے میں بازو ڈالے۔ اینڈرو کو تو ویسے بھی اپنی پرنسس کی ہر ادا پیاری تھی، اس لیے فوراً سے اس بات میں سر ہلا کر بولا، "Yes my doll, you are looking cool." کیونکہ ایک وہی تو تھی جس کے دم سے اس کی زندگی میں رونق تھی، جو نہ کسی رول کو مانتی تھی اور نہ کوئی قانون، اس کے اپنے ہی رول تھے زندگی گزارنے کے۔ پرنسس فیری اپنے لینڈ میں آنے والی تباہی پر ششدر تھی، اوپر سے اینڈرو کا اس کا بڑھاوا دینا۔ یکدم ہی پرنسس فیری طیش میں آ گئی اور چند ہی لمحوں میں اس نے ایک فیصلہ کیا، پھر ہاتھ فضا میں اٹھایا، ہر شے ساکت ہو گئی، ونڈ چائم کی آوازیں زور زور سے بجنے لگی۔ تب پرنسس بولی، "سفائر، آپ جا رہی ہیں۔ پرنسس سفائر جو ہر وقت یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچتی رہتی تھی جھٹ بولی، Where's mom? پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے بولی، Oops, my lord. پھر معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ حکم کیجیے۔ تب پرنسس نے وزیر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ طوطا اشارہ سمجھتے ہی پرنسس فیری کے پاس آیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں بولا، "مائی لارڈ، پرنسس ابھی بہت کم سن ہے اور یہ سزا فیری لینڈ کا ہر باشندہ ہی جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے، اس لیے سب ہی مضطرب نظر آنے لگے، پر اگر کوئی انجان تھے تو وہ تھے پرنس اینڈرو اور اس کی انوکھی بیٹی۔ خیر یہاں پرواہ ہی کس کو تھی۔ پرنسس فیری بولی، "ہم فیصلہ کر چکے ہیں، پرنسس سفائر کو ٹریننگ کی خاص ضرورت ہے، اس لیے یہ ابھی اور اسی وقت بورڈنگ جائیں گی، اور وہ بھی پورے 12 سال کے لیے، کیونکہ فلاور لینڈ کی ذمہ داری انہی کو سنبھالنی ہے۔ پرنس اینڈرو تڑپ کے بولا، "نو، میری ڈول کہیں نہیں جائے گی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا جب افق پر کالا دھواں نمودار ہوا اور ہر شے پہ چھاتا چلا گیا۔ پھر پرنسس سفائر کو اپنے سنگ لے اڑا۔ ہر آنکھ نم تھی، پرنس اینڈرو بھی خفا خفا نظر آتا تھا۔ پرنسس کی آنکھیں بھی پرنم تھیں، پر اس کو اپنا دل سخت کرنا تھا، اسی میں بھلائی تھی سفائر اور اس لینڈ کی۔ وہ خاموشی سے اپنے فلاور کیسل میں لوٹ گئی۔ سفائر کے جاتے ہی اداسی نے فلاور لینڈ پر اپنا بسیرا کر لیا۔ ہر کوئی اداس نظر آتا تھا۔ پرنس اینڈرو بھی خاموش ہو گیا تھا۔ خیر خاموش تو وہ اس لینڈ میں آتے ہی ہو گیا تھا، پر اپنے مزاج سے مجبور کوئی نہ کوئی شرارت کرتا ہی رہتا اپنی لاڈلی کے ساتھ مل کر۔ پر اسے اب احساس ہوا کہ ایک وش پوری کرنے کے لیے اس کو کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ پہلے فادر، پھر اپنا کیسل، پھر اپنا ملک، اپنی پہچان،
اور اب سفائر وہ گمسم رہنے لگا۔ جب ایک دن فلاور لینڈ میں خبر آئی کہ چوکو پری بورڈنگ سے فرار ہو گئی ہے اور اب وہ دیو کے قبضے میں ہے، اب ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہ دیکھ پائے گا، اس خبر نے پورے لینڈ کو دہلا دیا۔ پرنسس فیری بھی مضطرب نظر آتی تھی اور پرنس اینڈرو، اس نے پرنسس سے ہم کلام ہونا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت ٹائیگر فلاور کے پاس بیٹھا اپنی لاڈلی کی شرارتیں یاد کر کے مسکراتا اور پھر ہنستے ہنستے رو دیتا۔ ماچو بھی اپنی چوکو پری کو یاد کر کے روتا رہتا اور سو سو کر کے ٹیشو باکس خالی کرتا رہتا، اور دوسری جانب کنگ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ چوکو پری کا گرینڈ پا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ اس کی لاڈلی لوٹ آئے گی اس دیو کو شکست دے کے۔ اسی امید پر اس نے 12 سال گزار دیے۔ پرنس اور پرنسس فیری لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ کوئی ترکیب لڑا کر سفائر کو واپس لایا جائے۔ یہاں کے انتظامات انہوں نے چوکو پری کے ماچو کو دے دیے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، نہ پرنس اور پرنسس لوٹے اور نہ ہی چوکو پری کی کوئی خبر آئی۔ ایک دن ایک بھولا بھٹکا کبوتر کنول کے پھول کے پاس منڈلاتا نظر آیا۔ چونکہ طوطا اوہو وزیر اس لینڈ کے انتظامات سنبھالتا تھا تو اس کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ کوئی اس کی ووٹی کے آس پاس بھی بھٹکے۔ گو وہ ایک کنول کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی، پر طوطے کی غیرت نے یہ بات برداشت نہ کی اور جھٹ کبوتر کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ پھر آنے کی وجہ پوچھی۔ بیچارہ اس 3 فٹ کے طوطے کو دیکھ کر اچھا خاصا گھبرا گیا اور ہڑبڑا کے بولا، ماچو۔ طوطا ماچو کا نام سن کر چڑ گیا اور پھر بولا، نہیں میں ماچو نہیں بلکہ ایک وزیر ہوں۔ اچانک سفائر کی بچپن سے لے کر 8 سال تک کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ماچو ماچو ماچو۔ طوطا یکدم ہی سیدھا ہوا اور بولا، سفائر۔ پھر کبوتر کی چونچ میں دبا کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جس پر لکھا تھا، گیس واٹ؟ جی بالکل۔ ماچو I am coming back۔ ماچو تو اڑا اور خوشی کے مارے اپنی دیسی چھیل چھبیلی ووٹی کو تھامے بھنگڑا کرنے لگا۔ اس کی چھیل چھبیلی ووٹی جو اس وقت نارنگی کلر کا لہنگا چولی پہنے، ہونٹوں پر بھی پیچ کلر کی لپسٹک سجائے ڈیوٹی کرنے میں مصروف تھی، اس پڑھنے والی افطار پر چڑ گئی اور ہیل والی جوتی اتارے اس کی پٹائی کرنے لگی۔ پر یہ کیا، طوطا چڑنے کی بجائے ہنستا چلا گیا اور بھنگڑے ڈال کے بولا، اس لینڈ کی زندگی واپس آ رہی ہے، ہماری رونق، ہماری چوکو پری آ رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، ہر طرف ہلچل مچ گئی، کنگ تک بھی خبر پہنچ گئی۔ اس نے چرچ میں جا کر اپنے گاڈ کا شکر ادا کیا اور ملک بھر میں جشن کا اعلان کر دیا۔ دونوں ملکوں میں بڑی بے صبری سے چوکو پری کا انتظار ہو رہا تھا۔ سب ماضی کے کوئی نہ کوئی پنے کھولے اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب انہیں ہائی الرٹ سائرن کی آواز سنائی دی، سب پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آسمان سے اڑن تشتری دھیرے دھیرے زمین کی جانب آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب نے یاہو کا نعرہ لگایا اور ایک ساتھ ہی دھاوا بول دیا۔ مکی منی ماؤس، ڈونلڈ ڈک، ننجا ٹرٹلز، فاختہ، طوطے، چڑیاں، وہ ہر طرف ہی شور مچا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پھلجھڑیاں، شہنائیاں، بم، پارٹی پوپر، سنو سپرے، سب مل کے ایک دلکش سما بنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فلائنگ کارپٹ فضا میں رکا اور وائلن کی سریلی آواز سب کو اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ پر آنے والی ہستی کو دیکھ کر سب ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ 5 فٹ 6 انچ دراز قد، گھٹنوں تک آتے لمبے سنہری بال، بلیک کلر کی نیٹ کی نفیس میکسی پہنے، بالوں پر تاج سجائے جو بلیک ڈائمنڈ سے ہی جڑا ہوا تھا، گلے اور کانوں میں نفیس سیٹ اور بالیاں سجائے سب کو گھور رہی تھی۔ دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگی۔ وہ سب مایوس نظر آنے لگے۔ آنے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ پرنسس فیری تھی جو ان سب کو گھور رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتی جب پیچھے سے کسی کے کراہنے اور چیخنے کی آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی تو مجھے اس بلا سے بچاؤ۔ سب حیرت اور بے یقینی سے آنے والی خوفناک پر درد میں بھری آواز کی جانب متوجہ ہوئے جب فضا میں پر پھڑ پھڑ آئے۔ جب ہماری چوکو پری فضا میں اڑتی ان سب کے درمیان آ گئی۔ سب چوکو پری کو منہ میں انگلی دبائے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ جی بالکل صحیح سمجھے آپ، جو سدھر جائے وہ چوکو پری ہی نہیں، ہو بہو پرنسس کی ہم شکل۔ ایک بار پھر فضا میں شور گونجا اور سب ہاتھ میں پکڑے اپنے اپنے انسٹرومنٹس بجانے لگے۔
تبھی دیو کی گرجدار آواز فضا کو چیرتی ان سب کو اپنی جگہ ساکت کر گئی اور ساتھ ہی سب نے پھر سے آواز سنی، بچاؤ بچاؤ ابا، مجھے اس بلا سے بچاؤ۔ ہماری چوکو پری فضا میں گول گول اڑی، جہاں اس کی حسین میکسی ہوا میں لہرائی، وہیں اس کے ونگ میں دبے دیو کے سپوت کی ٹانگ بھی نظر آئی، اور وہ دیو کا بچہ نیلے رنگ کے بال جس پر ایک عدد سینگ تھا، سبز چہرے اور نارنگی کپڑوں میں صحیح مسخرہ لگ رہا تھا۔ اس پر سونے پہ سہاگا، اس کی ہر دہائی پر چاکلیٹ کی بکٹ اس کے منہ میں انڈول دی جاتی، جن کے بچے پہ وہ مثال فٹ بیٹھتی تھی۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، نہیں جنکو کیا جانے چاکلیٹ کا سواد۔ یوں ہی فضا میں گول گول گھماتے جنکو کی چیخوں کو نظر انداز کیے وہ ماضی میں پہنچ گئی، جب اس کی مدد نے اسے پرنسس بورڈنگ بھیجا تھا اور وہ وہاں اپنے میجک اور ونگز کی مدد سے فرار ہو گئی تھی۔ جب دیو نے اسے اپنے کالے بدنما محل میں قید کر لیا تھا، ہر طرف خون ہی خون، چڑیلوں اور بھوت کی آوازیں، ساتھ ہی ساتھ بولنے والی کھوپڑیاں جو اسے سہرنے پر مجبور کر دیتی۔ سفائر کا وہاں کوئی بھی میجک کام نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ میجک دیو کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ دیو اس کو اپنے جنکو کی منگ ہونے کا احساس دلاتا اور وہ ایک آنکھ والے جنکو کو دیکھ کر چڑ جاتی، اوپر سے اس کے سر پر سینگ، یک۔ وہ جنکو کو برا بھلا کہتی اور پھر دیو کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ وہاں اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس کی گرینڈ پا اور نہ ہی ماچو۔ چاکلیٹ امپاسبل۔ پہلی بار ہماری چوکو پری کی آنکھیں پرنم ہوئی اور وہ اپنے گاڈ کو ہیلپ کے لیے پکارنے لگی، جب اس کو فیری گاڈ مدر کی آواز سنائی دی، ڈیئرسٹ سفائر، why are you crying? You are a brave fairy۔ اپنے دماغ سے کام لیں، آپ بہت جلدی اس دیو کی قید سے آزاد ہو جائیں گی۔ پرنسس سفائر نے اپنی پرنم پلکوں کو صاف کیا اور ایک عزم سے کھڑی ہو گئی۔ جانے کتنے دن، راتیں اور سال گزر گئے تھے اس کو اس بدبودار محل میں۔ اس نے دماغ کا استعمال کیا اور ایک آنکھ اور سینگ والے جنکو سے دوستی کر کے دھیرے دھیرے وہ اس سے تمام راز اگلواتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بھی کہ فلاور لینڈ کو کس طرح اس دیو کی قید سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ پرنسس سفائر نے شادی کے لیے رضامندی دے دی اور دیو سے کہا کہ وہ جنکو کے ساتھ فیری بوتیک پہ جانا چاہتی ہے تاکہ اپنا من پسند برائڈل ڈریس بنوا سکے۔ اس کا دلہا بہت حسین ہے تو اس کو بھی حسین لگنا چاہیے۔ دیو پہلے تو تذبذب کا شکار نظر آنے لگا، پھر اپنے لاڈلے بیٹے کی شکل دیکھ کر مان گیا جو پھولے نہ سما رہا تھا۔ سفائر نے جانے کتنے سال بعد کھلے آسمان کی شکل دیکھی تھی اور اس پر فلائے، یہ ذہن میں آتے ہی وہ مزید تیز تیز گھومنے لگی جیسے برقی فین چلا دیا ہو۔ بیچارہ جنکو تو ایسے فضا میں گھوم رہا تھا جیسے اس کو پنکھے سے الٹا لٹکا دیا ہو، اور وہ بیچارہ مرنے کے قریب تھا جب دیو چلایا، سفائر تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، میرے سپوت کو چھوڑ دو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ہماری سفائر نے جنکو کو فضا میں چھوڑ دیا اور وہ بیچارہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ نیچے زمین پر آ گرا۔ دیو تیزی سے اپنے بیٹے کی جانب بڑھا پر اس سے پہلے ہی ہماری سفائر نے چوکو ساس کی بالٹی دیو پر انڈیل دی تھی۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ جی بالکل، چوکو پری نے اس پر گرم گرم ساس پلٹا دی تھی، اس پر سونے پہ سہاگا ساس میں لال مرچیں ڈال دی تھی، جس سے دیو بیچارہ چلانے لگا۔ دیو کی میجک بال سفائر کے پاس تھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ چوکو پری نے کہا، کیوں دیو انکل، مجھے اپنی بہو بنا کر اپنی موت کو دعوت دینی ہے یا میجک لے کر آزادی کی زندگی گزارنی ہے اپنے سن کے ساتھ؟ دیو پہلے تو تیش میں آیا اور چنگھاڑا، پھر اپنے سپوت کو دیکھا جو زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ وہ جھٹ مان گیا، مجھے میرا سپوت چاہیے اور کچھ بھی نہیں، میری یہ میجیکل بال مجھے لوٹا دو۔ چوکو پری نے کہا، اوکے لوگ کیچ کرو، اور پھر وہ میجیکل بال فضا میں اچھالتے ہی اس کا رخ ماچو کی جانب کر دیا۔ ماچو نے جھٹ بال کیچ کی اور پھر آگ میں ڈال دی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پورا فلاور لینڈ تباہ ہو گیا۔ دیو اور اس کا سپوت بھی زمین کی نظر ہو گئے۔ دوسری جانب کنگ جو سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، تو اس نے ہنگامی حالت میں انتظامات کروائے اور تھوڑی دیر بعد چوکو ویلی میں سونامی آ گیا۔ جی بالکل، فلاور لینڈ کے تمام باشندے چوکو ویلی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ تبھی کنگ مسکراتا ہوا ویلی کی جانب آیا اور سفائر کو دیکھا۔ وہ فوراً سے فضا میں اڑی، پھر کنگ کے سینے سے جا لگی اور جوش سے چلائی، گرینڈ پا یو آر لوکنگ ہینڈسم۔
کنگ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی زندگی کو شفقت سے اپنے گلے سے لگایا۔ پورا فلاور لینڈ چاکلیٹ میں نہایا بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا تھا، پر یہ کیا؟ سب کے انسٹرومنٹس ان کے ہاتھ میں ہی موجود تھے اور وہ باکس، وہ بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کو کیا لگا کہ ہماری چوکو پری اتنی بیوقوف تھوڑی ہے جو اپنی 20ویں برتھ ڈے خراب کر دیتی؟ کتنے سالوں سے اس نے سب سے ملنے کا انتظار کیا تھا۔ ابھی وہ پارٹی سٹارٹ ہی کرنے والے تھے جب ماحول میں ونڈ سینڈ کی سریلی آواز سنائی دی۔ چوکو پری نے بڑی بےتابی سے آواز کی جانب دیکھا جہاں سے اس کے پیرنٹس آ رہے تھے۔ اس نے فضا میں ہاتھ پھیلائے اور ننھی منی پری بن کر اینڈرو کے کندھے پر جا بیٹھی۔ پھر منہ بسوڑ کے بولی، ڈیڈ یو آر لوکنگ این اولڈ مین۔ پھر اپنی ماں پر نظر پڑتے ہی زمین پر اتری اور نظریں جھکائے مؤدبانہ پیچھے کی جانب ہاتھ باندھ کر بولی، ہاؤ آر یو مائی لارڈ۔ پرنسس فیری نے اپنی روح کے سکون کو دیکھا، پھر بولی، آئی اپولوجائز مائی ڈاٹر۔ پرنسس صفائی نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھایا، پھر پرنسس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اس کی رول ماڈل تھی، اس کی آئیڈیل، جس نے ہمیشہ دیو کے بنائے فلاور لینڈ میں ساری زندگی صبر سے گزار دی، اور جو بھی اس فلاور لینڈ میں قید کیا جاتا پرنسس فیری اس کا ایسے خیال رکھتی جیسے کوئی چرچ کے فادر اور نن۔ ابھی چوکو پری کچھ بولتی جب چاکلیٹ بال کی اس پر بمباری ہو گئی۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا تو گرینڈ پا ہاتھ میں چاکلیٹ گن لیے اس کے نشانے باندھ رہے تھے۔ اینڈرو بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب بڑھا اور بولا، ڈیڈ۔ کنگ کی نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی تو اس کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگایا اور بولا، یو آر لوکنگ این اولڈ مین سن۔ اینڈرو ان سے الگ ہو کر بولا، بٹ یو آر لوکنگ ہینڈسم اینڈ کول مین۔ وہ دونوں ہی کہہ لگا اٹھے۔ اینڈرو کو اپنی ہنسی اجنبی لگی، جانے کتنے سالوں کے بعد وہ یوں دل سے مسکرایا تھا۔ کنگ نے آگے بڑھ کر پرنسس فیری کے سر پر ہاتھ رکھا اور مخاطب ہوا، اب تو غائب نہیں ہو جائیں گی آپ پرنسس۔ سب بھی مسکرا دیے۔ جب پیچھے سے بینڈ باجے، پھلجھڑیاں، بم، سنو سپرے کی آوازیں سنائی دی۔ جی بالکل، ماچو نے دھاوا بول دیا تھا۔ سب مرکزی مقام پر پہنچے جہاں بڑا سا باکس موجود تھا۔ چوکو پری نے آگے بڑھ کر اس باکس کو کھولا جس میں 4 فٹ 3 انچ کا چوکو پری کیک موجود تھا، جس نے ٹائیگر ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ گا رہی تھی، Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Choco Pari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Choco Pari. Happy birthday to you. چوکو پری اپنی ہم شکل 8 سالہ کیک کو دیکھ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ جی بالکل، جب وہ کوئی فیری کم اور کوئی ٹائیگرس فلائی لگتی تھی۔ پرنس اینڈرو بڑی محبت سے اپنی فیری کی صاف شفاف ہنسی دیکھ رہا تھا، جس نے نہ کبھی کوئی کمپلین کی تھی اور نہ کبھی کوئی خواہش۔ وہ بس آج میں ہی خوش رہنا جانتی تھی، آنے والے کل کی تگ و دو میں اپنا آج برباد نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑی شفقت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، اس نے چونک کر دیکھا تو پرنسس فیری اس کی عقب میں کھڑی بڑی محبت سے اسے تک رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ اس کی خاطر سب کچھ قربان کیے۔ اس کی کیسل پہنچا تو پرنسس فیری ملکی کاغذات کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ جب اینڈرو نے اسے مخاطب کیا تو وہ بولی، پرنس ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم 3 دن بعد بات کریں گے آپ سے، ابھی ہم مصروف ہیں۔ پرنس اینڈرو حیرت اور بے یقینی سے اس سنگ دل حسن کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، پرنسس آپ بھول رہی ہیں، آپ کی ہم سے شادی ہوئی ہے اور ہم اپنا سب کچھ گنوا کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تب پرنسس بولی، ہم نے نہیں کہا تھا آپ ہمارے پیچھے آئیں، ہمارے ساتھ رہنا آپ کی خواہش تھی، ہماری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کاسل سے باہر چلی گئی اور ونڈ چائم کی آوازیں بھی مدھم ہو گئیں۔ شہزادے نے پیچھے سے آواز لگائی، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اپنی محبت سے جیت لیں گے اور اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پرنس نے ایک ٹھنڈا سانس فضا کے سپرد کیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، 22 سال پرنسس، 22 سال ہم نے گزار دیا آپ کی آنکھوں میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھنے کے لیے، پر بے سود۔ ہم کیا آپ کو اپنے رنگ میں رنگتے، ہم تو خود ہی آپ کے رنگ میں رنگ گئے، بے حس، اصول پسند اور خاموش۔ سچ کہتے ہیں یہ محبت کی نیا بھی بہت عجیب ہے، جب بادبان طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں تب ہی ماہی لوٹ آتے ہیں۔
प्रिंसेस फेरी की आंखों में नमी चमकने लगी। तभी एक वेटर चोको शेक थामे उनके पास आया। दोनों ने एक साथ ही वेटर को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तभी वो वेटर बोला, जल्दी से चोको शेक पी लीजिए, नहीं तो चोको परी आ जाएगी, फिर सारा शेक मुझे पीना पड़ेगा। वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल, वो जंकू था जो वेटर बने सबकी खिदमत में मसरूफ था। आपको क्या लगा हमारी चोको परी इतनी जालिम है कि वो जंकू और दियो अंकल से इंतकाम लेती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुजरते साल ने उसमें ये तब्दीली लाई थी कि उसने सजा देना और बदला लेना छोड़ दिया था। उसका काम सिर्फ खुश रहना और रखना था। प्रिंस की नन्ही सी परी ने अपने इस अमल से उसको ये सिखाया था कि गिले और शिकवे रिश्तों को खोखला कर देते हैं, बिल्कुल उस लकड़ी की तरह जिस पर दीमक ने अपना बसेरा किया हो। और अब वो दरगुजर आपको महबूब के दिल की सल्तनत का बेताज बादशाह बना देता है। उसने अपनायत से प्रिंसेस का हाथ थामा और उस जानिब चल दिया जहाँ हमारी चोको परी चॉकलेट की बारिश में नहाई सबको अपने साथ नहर में गौते लगवा रही थी और माचू भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। प्रिंस की तवज्जो अपनी फेरी की जानिब थी जब एक नाहीफ खातून बड़ी बेताबी से उसके पास पहुंची और बोली, बाबा, माय सन। एंड्रो ने वो लम्स पहचान लिया और अपनी नैनी को गले से लगाया। फिर सोचा कितने प्यार करने वाले रिश्ते वो भूले बैठा था। नैनी ने आगे बढ़कर प्रिंसेस को भी गले से लगाया। एंड्रो की तवज्जो फिर सफायर ने एक बार अपनी जानिब खींची। हर तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट थी। फिर एंड्रो ने अपनी रौनक को आवाज लगाई, सफायर। फिर केक की जानिब इशारा किया जहाँ बेचारी 8 साल चोको परी चॉकलेट में नहाई बर्थडे सॉन्ग गा रही थी, उसकी ही चाइल्डहुड की आवाज में। चोको परी सब छोड़े केक की जानिब दौड़ी। जब उसे आसमान पर फड़फड़ाने की आवाज आई, उन सब ने ऊपर की जानिब देखा तो फेरी गॉड मदर के हमरा बहुत सी परियां नीचे जमीन को आ रही थी और तभी चोको परी को अपने कान में एक आवाज सुनाई थी, सफायर, फर्स्ट चेंज योर ड्रेस। और ये कहकर फेरी गॉड मदर ने फिजा में छड़ी घुमाई और हमारी प्रिंसेस सफायर सचमुच की सफायर बन गई। नीलम रंग की कैप कवर हसीन मैक्सी जो जमीन को छूती थी, उस पर स्लीवलेस नेट की चौक वाली लॉन्ग ओपन शर्ट जिसके आगे भी एक चौक था। ब्लू सफायर जैम स्टोन्स के बटन इस शर्ट की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रहे थे जो मैक्सी के साइज की थी। और उस शर्ट पर जगह जगह सजे ब्लू सफायर और उसके साथ ऑर्गेन्जा नेट का लंबा दुपट्टा जिसके पल्लू पर ब्लू सफायर के डोलने लगे हुए थे, साथ ही ब्लू सफायर का चौकर और कानों में सफायर की नफीस स्ट्रिप्स वाली ज्वेलरी। वो इस वक्त चोको परी कम बल्कि सफायर फेरी लग रही थी। हुस्न का पैकर, दिलकश और जिंदगी से भरपूर। प्रिंस, प्रिंसेस और किंग ने आगे बढ़कर उसके साथ केक कट किया और हर तरफ बर्थडे विशेष की सदाएं गूंज उठी। फेरी गॉड मदर ने आगे बढ़कर उसको एक एनवेलप थमाया। जब प्रिंसेस सफायर ने उस एनवेलप को खोला, पहले खुशी से चिल्लाई और फिर मुंह फुला लिया। सबने बारी बारी उस तहरीर को पढ़ा और फेरी की हालत समझकर अपनी हंसी दबाने लगे क्योंकि तहरीर कुछ यूं थी, आज से प्रिंसेस सफायर फेरी लैंड पर राज करेंगी, वो इस लैंड की मलिका होंगी। प्रिंसेस सफायर को हर शय की आजादी है सवाए एक बात के कि फेरी लैंड में चॉकलेट ममनू है और प्रिंसेस सफायर चॉकलेट को देखेंगे भी नहीं। फेरी गॉड मदर ने प्रिंसेस सफायर को साइन करने को कहा। प्रिंसेस सफायर ने मासूमियत से पहले ग्रैंडपा और फिर माचू की जानिब देखा तो दोनों ने ही उसको आंख मारी जैसे कह रहे हो, गो अहेड प्रिंसेस, वी आर विद यू। चोको परी ने झट साइन कर दिए और विंग्स में छुपी चॉकलेट गन से सब पे धावा बोल दिया। जब फेरी गॉड मदर ने उसकी जानिब देखा तो उसने मासूमियत से अपने कान पकड़ लिए। सबका कहकहा बेख्तियार था और फिर से फजा फुलझड़ियों, पटाखों और शहनाइयों की आवाज से गूंज उठी। हर तरफ सिर्फ जश्न ही जश्न था। फ्लावर लैंड तो खत्म हो गया था, पर कोई बात नहीं, किंग ने अपने मुल्क में एक फ्लावर लैंड बनवाया था उन सब के लिए। प्रिंसेस फेरी आज भी प्रिंसेस थी, अपने फ्लावर लैंड की, इस मुल्क की और एंड्रो के दिल की। क्या आपके लिए भी जिंदगी चॉकलेट है और क्या आपको भी चॉकलेट इतनी ही पसंद है जितनी चोको परी को? डू कमेंट एंड विजिट आवर फेसबुक पेज लाइनस राबेल पीरजादा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।